अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में सबसे पहले हम बात करेंगे इस वक्त के करंट पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से। अभी भी बहुत गर्मा गर्मी हमें नज़र आ रही है और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं उस पर भी काफ़ी तशवीशनाक चीज़ें जो हैं वो इस वक्त सामने आ रही हैं। एक तो जब पंजाब की ज़िमनी इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो उस पर भी वो मुतमईन दिखाई नहीं देते। उन्होंने कहा कि रोज़ाना मैं जलसे करूँगा, आवाम के पास जाऊँगा, लेकिन इसके साथ साथ एक वो प्रेशर भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं इदारों पर, और हमें मुतमईन इस हवाले से दिखाई नहीं दे रहे। और ये महसूस होता है कि इलेक्शन के बाद का जो सिनेरियो है शायद वो इस इलेक्शन के नताइज को तस्लीम ना करें, फिर वो लॉन्ग मार्च की जिस तरह से बात करते हैं और अवाम में जाने की बात करते हैं, चाहे उसका कोई असर हो या ना हो, लेकिन बयानात जो हैं उनकी तरफ से वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मलिक अहमद खान साहब ने भी आज, जो वज़ीर कानून पंजाब हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इसके अलावा जो बात इमरान खान साहब ये कर रहे हैं कि हमें दीवार के साथ लगाने की कोशिश ना की जाए, अगर इस तरह किया गया तो ये अच्छा नहीं होगा। आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी इसको रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा कि आप हमें बताएं कि हम आपको किस दीवार के साथ लगा रहे हैं। आप बनीगाला में बैठकर खिताब कर रहे हैं, आप वहाँ से तकरीर कर रहे हैं, आपकी सारी तकरीर जो है वो आवाम को सुनाई जाती हैं, आप अपने जलसे कर रहे हैं, किसी चीज़ पर कोई पाबंदी नहीं है, तो फिर इस बात का क्या मकसद है। इसके अलावा जब पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन की मैंने बात की तो आज हमने देखा कि कमर ज़मान कायरा साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इसके अलावा ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी उनके साथ मौजूद थे। कमर ज़मान कायरा साहब ने ऐलान किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 20 पंजाब के हलकों में मदद करेगी मुस्लिम लीग नून की, उनके साथ मिलकर हम आगे बढ़ेंगे। इसको बहुत खुशाइंद करार दिया गया है ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की जानिब से। इससे पॉलिटिकल सिनेरियो में काफ़ी तब्दीलियाँ अब इस वक्त हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही हैं। ये सारी तब्दीलियाँ जो है क्या आगे किस चीज़ की खबर देती हैं, इस पर हम बात करेंगे। और क्या इलेक्शन के नताइज को तस्लीम कर लिया जाएगा, और क्या वाकई इमरान खान साहब को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, जिसके जवाब में वो ये कहते हैं कि मेरे पास एक वीडियो भी है, मैं वो भी रिलीज़ कर दूंगा, क्या कुछ ख़तरनाक किस्म की चीज़ें हैं। और राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा कि अभी तो गिरफ्तारियों का आगाज़ होना है, अभी तोशाखाना भी चल रहा है और भी स्कैंडल्स जो हैं उन पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हमने अभी कोई गिरफ्तारी नहीं की है। क्या मुस्तक़बिल करीब में कोई बड़ी गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं? ये एक बड़ा एक अहम सवाल है जिस पर हम बात करेंगे प्रोग्राम में। और इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में रशीद साफ़ी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मारूफ तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और इनके साथ मुझे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब जो हैं वो भी ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे भी सारे पॉलिटिकल सिनेरियो पर हम बात करेंगे। और मज़ीद गेस्ट भी जो हैं मुझे ज्वाइन करेंगे ब्रेक में, उनको भी हम शामिल करेंगे। रशीद साफ़ी साहब, मैं आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। कितनी इस वक्त जो सिचुएशन है, अगर इमरान खान साहब के बयानात के तनाजुर में देखें तो कितनी संजीदा गंभीर किस्म की सिचुएशन है? क्या वाकई उनको दीवार के साथ लगाया जा रहा है? और वो जो धमकी दे रहे हैं कि अगर हमें दीवार के साथ लगाया तो मैं सब कुछ बता दूंगा, मैं आवाम की वजह से खामोश बैठा हूँ। शुक्रिया। देखिए, पीटीआई को मसाइल का तो सामना है। एक तो उन्हें इक़्तिदार से बेदखल किया गया, उसका एक दुख है, एक तकलीफ़ है उन्हें। उसके बाद जो सूरत हाल सियासी मुल्क में बन रही है, स्पेशली आपने ज़िक्र किया अपने इंट्रो में पंजाब में ज़िमनी इंतख़ाबात के हवाले से, वहाँ पे भी बदकिस्मती से पीटीआई की मंशा के मुताबिक उनका मोमेंटम नहीं बन रहा। इलेक्टेबल वहाँ पे सारे इलेक्शन लड़ रहे हैं और ज़्यादातर जो है वो पहले भी ये नशस्तें जीत चुके हैं। और अब मुस्लिम लीग नून, और आपने ये भी जिक्र किया अपने इंट्रो में कि आज पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने भी यका कर लिया पीटीआई के ख़िलाफ़। तो ये सारी सूरत हाल इमरान खान साहब और उनकी जमात के लिए कोई ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है। उसके साथ साथ आपने देखा कि पिछले दिनों कुछ ऑडियो टेप्स उनकी फैमिली और उनके ख़ानदान से जो मंसूब है वो सामने आए, जिसमें बहुत ही जो उनके साजिश का बयानिया था उसको भी दचका लगा कि उनकी मिसेज़ अपने सोशल मीडिया के हेड को एडवाइस कर रही है। अब गरचे उसकी अभी तस्दीक होनी है, लेकिन तरदीद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उस ऑडियो की नहीं हुई है। कहते हैं कि आप फोरेंसिक करवा लें, जो हुकूमती ओहदेदार हैं वो कह रहे हैं कि हम आपको दावत दे रहे हैं, अगर आप ये कहते हैं कि गलत है तो फोरेंसिक करवाएं। साजिश का बयानिया अमेरिका से नफ़रत की बुनियाद पे सियासत पाकिस्तान में बहुत आसान है। और शुरू में जैसे ही खान साहब को प्राइम मिनिस्टर हाउस से जाना पड़ा तो उसके बाद जब उन्होंने ये बयानिया कायम किया तो उनको काफ़ी अच्छा खासा रिस्पांस मिला, स्पेशली जो खैबर पख्तूनख्वा और कबायली अजला और बाकी जो मुल्क के कई इलाके हैं,
خان صاحب کی بات کو مانا گیا کیونکہ امریکی موجودگی یا جو یہاں امریکی جو ان کا انفلوئنس ہے یا امریکہ سے نفرت کا جو عنصر ہے، تو یہ قبائلی پٹی میں پھر بلوچستان کے علاقے جہاں جہاں پہ امریکہ کے پالیسیوں کے نتیجے میں ماضی قریب میں نقصانات ہوئے ہیں یا ان کو سفر ہونا پڑا، تو ان لوگوں کو ان دل کو یہ بات لگتی ہے اور اس پہ کافی لوگوں کا ایک اعتماد بھی ہوا اور شاید لوگ سمجھ رہے تھے کہ واقعی امریکہ نے سازش کر کے خان صاحب کو ادھر سے فارغ کیا اسلام آباد سے۔ لیکن جب یہ آڈیو آئی اور رفتہ رفتہ دیکھے اب صدر پاکستان نے جب ریسیو کیا جو نو تعینات سفیر ہے امریکہ کے ڈونلڈ بلوم کو یہاں پہ ایک پورے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ، اس سے پہلے بھی صدر پاکستان نے کئی چیزوں پہ حتیٰ کہ پرائم منسٹر پاکستان سے حلف لینے کے وقت ان کی طبیعت ناساز ہو گئی، اس وقت بھی اگر واقعی امریکہ کے ساتھ پی ٹی آئی کا کوئی مخاصمت ہے اور واقعی امریکہ نے سازش کے ذریعے عمران خان صاحب کو اقتدار سے الگ کیا، تو آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر عارف علوی اور عمران خان صاحب کا تعلق کیا ہے، دونوں ایک طویل رفاقت کے حامل دونوں ساتھی ہیں، ایک ہی جماعت کے لوگ ہیں، تو اس وقت بھی صدر پاکستان کو ہم یہ نہیں چاہتے کہ صدر پاکستان کوئی آئینی بحران پیدا کرتے، لیکن جس طرح انہوں نے کئی آرڈیننس اور پاس شدہ قانون سازی جو پارلیمنٹ سے قانون سازی اس پہ دستخطوں سے انکار کیا تھا، تو امریکی صدر کے اسناد وصول کرنے کے حوالے سے بھی وہ کچھ اپنا ایک نیریٹیو یا اپنا کوئی ایک انداز اپنا سکتے تھے، چیئرمین سینٹ موجود ہے، قائم مقام صدر ان سے لے سکتے تھے، بہت سارے اور طریقے ہوتے۔ یہ سارے جو عوامل ہے عمران خان صاحب کی نظر میں، ایک تو بشرا بی بی کا جو مبینہ آڈیو ہے، پھر صدر پاکستان کا ڈونلڈ بلوم سے کاغذات نامزدگی وصول کرنا، پنجاب کے میں جو ابھی ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں تاحال اس میں مومنٹم کا نہ آنا، پی ٹی آئی کا جو روایتی انداز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف مقدمات میں پی ٹی آئی کے گرد جو ان کا ایک پندہ جو تنگ ہو رہا ہے، وہ ساری چیزیں عمران خان صاحب کی فرسٹریشن میں اور غصے میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں، اور وہ جو دیوار سے لگنے کی باتیں کر رہے ہیں یا کچھ راز افشا کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ ڈسپریشن ہے ایک ڈسپریٹ لیڈر کی۔ میرے خیال میں اس وقت خان صاحب کو اگر واقعی بڑے لیڈر ہے جو بہت سارے لوگ ان سے پیار کرتے ہیں، انہیں سپورٹ کرتے ہیں، تو خان صاحب کو ابھی ان جو نامساعد حالات میں لیڈرشپ کا پتہ تب چلتا ہے۔ خان صاحب کو ایک پورے ایک سینسیبل انداز میں عوام کے سامنے اگر واقعی کوئی چیزیں ہیں تو آپ رکھ دیں، بتا دیں، جن اداروں سے آپ کو شکایتیں ہیں، جو لوگ آپ کو دیوار سے ناجائز طریقے سے لگانا چاہتے ہیں، تو وہ ثبوت کے ساتھ بات کریں۔ میرے خیال میں اب بھی قالین کے نیچے اگر گن چھپایا جائے گا تو خان صاحب کا بھی نقصان ہوگا اور ان کے نیریٹو کو مزید نقصان پہنچے گا۔ ٹھیک ہے ناظرین، ابھی مجھے رانا طاہر صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، سینئر جرنلسٹ ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا ہمیں پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ میں بھی چاہتی ہوں کہ ہم لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب کی طرف چلے جاتے ہیں۔ سر مجھے یہ بتائیے گا، جیسے صافی صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کا جو ایک بیانیہ تھا جو انہوں نے رجیم چینج کا بنایا تھا اور امریکہ کے خلاف جس قسم کی نفرت پیدا کرنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ مومنٹم جو ہے وہ بریک ہو گیا ہے، لوگ جو ہیں اب اس کو کسی دوسری طرح سے پرسیو کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے جس طرح سے انہوں نے کہا کہ جو کریڈینشلز ہیں انہوں نے ریسیو کر لیے پریزیڈنٹ نے ڈونلڈ بلوم کے، اس سے بھی یہ چیز واضح ہوتی ہے، اور بھی اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں جسے آپ اپنے ہی بیانیے سے پیچھے ہٹتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ دیکھیے، دو چیزیں ہم بات کر رہے ہیں یہاں، جی جی، جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں اور میں نے بہت سے خان صاحب کی باتیں کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ امریکہ سے میں جنگ کرنی چاہیے، امریکہ کا مخالف۔ ڈیفینیٹلی ان کا جو بیان یہ تھا کہ امریکہ کے ایما پر یہ پاکستان میں جو نو کانفیڈنس موشن چلا ہے ان کو ڈیسٹیبلائز کیا ہے، سب کچھ کیا ہے۔ تو جہاں تک اس بیانی کا تعلق ہے، خیال کوئی بھی وہ شخص یہ نہیں کبھی چاہے گا کہ پاکستان بھی یا کبھی چٹ دوڑے لڑ پڑے کے ساتھ یا مغربی دنیا کے ساتھ ہم تعلقات بگاڑتے رہ جائیں، وہ تو ہو نہیں سکتا، نہ ہی پاکستان کرنے کا چاہتا ہے، نہ ہی کبھی کوئی حکومت بھی کرنا نہیں چاہے۔ یہ تو ٹوٹلی میرا خیال ہے کہ انسین ہوگا جو بھی یہ بات کرے گا۔ ہاں، پاکستان کا یہ اختیار بھی ہے اور پاکستان کو چاہیے بھی کہ بیلنس اگر بشری دنیا کے ساتھ پاکستان کے روابط بہتر ہونے سے پاکستان کو صرف فائدہ مل سکتا ہے تو کیوں نہ اٹھائے پاکستان۔ تو یہ تو ایک بڑا لاجیکل اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک پازیٹیو فارن پالیسی ڈیولپمنٹ ہے اگر پاکستان یہ کرتا ہے اور اس میں پاکستان کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر کسی ایک سائڈ پہ کسی دوسری کی وجہ سے پاکستان توڑتا ہے یا اس پہ کہا جاتا ہے
پھر پاکستان کا نقصان ہوگا، وہ چاہے مغربی دنیا ہے چاہے وہ. جہاں تک پریزیڈنٹ صاحب کے ان کے جو آئے ہیں امبیسڈر ان کے، دیکھیے یہ اسٹیٹ ریلیشن شپ میں اور طریقے سے دیکھا جاتا ہے. اس میں میرا خیال ہے پریزیڈنٹ نے ٹھیک کیا، ٹھیک کرنا بھی چاہیے تھا. ڈیلے اگر کوئی ہوا تو شاید اسی تھا کہ جو ہمارے امبیسڈر گئے تھے امریکہ، ان کو بڑی دیر سے ان کے ساتھ لے گئے، کافی دیر لٹائی گئی. شاید پاکستان نے تھوڑا یہ دکھانے کی کوشش کی ہے. بہرحال ہو گیا، اچھا ہو گیا، اس میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا رانا طاہر صاحب، ذرا پولیٹیکلی تھوڑا سا آپ مجھے اپنا انالیسس دیجیے گا. جیسے کہ صافی صاحب کی اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس سے ہمیں، اور جو بیانات آ رہے ہیں عمران خان صاحب کی جانب سے، اس میں بڑی واضح طور پر ڈسپریشن نظر آ رہی ہے، فرسٹریشن نظر آ رہی ہے. تو اب یہ غصہ کیسے ٹھنڈا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے دیوار کے ساتھ لگائیں گے ہمیں تو پھر اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا، آپ نہیں ہمیں دیوار کے ساتھ لگا پاتے ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں آپ ہمیں بتائیں کہ کس طرح سے ہم آپ کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں، اگر کوئی ثبوت ہیں تو لے کر آئیں. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ خان صاحب پاکستان کے ایک مقبول لیڈر ہیں. ابھی پچھلے دنوں جو سوات میں ضمنی الیکشن ہوا، وہ اے این پی کی سیٹ تھی، وہاں سے بھی پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ جیت گیا. جہاں تک سیاسی بیانات کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیاستدان جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو یہ جو اس وقت رولنگ پارٹی ہے، یہ جب اپوزیشن میں تھے تو یہ بھی اسی طرح کے بیانات دیتے تھے. اس وقت یہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں کیوں نکالا. ٹھیک ہے. لیکن بات میں گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خان صاحب ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں، مقبول لیڈر ہیں. انہیں تھوڑا سا اپنی صفوں میں ضرور دیکھنا چاہیے کہ کون لوگ جو ہیں وہ غلط ٹریک پر لے جا رہے ہیں پارٹی کو. یہ بہت بڑی سیاسی پارٹی، پاکستان کی کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو جو ایک بڑی سیاسی پارٹی ہے، وہ بہرحال پاکستان کا اثاثہ ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو خاص طور پہ ایسے عناصر جو ان کی پارٹی کے اندر مختلف اداروں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں. میں نام لینے میں بھی کوئی حرج نہیں، ڈاکٹر شیریں مزاری جیسے لوگ جو ہیں، ان سے عمران خان کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے. یہ جس قسم کی گفتگو فرماتی ہیں محترمہ، یہ کوئی، میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کی یا پاکستان کے عوام کی خدمت کر رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے دیکھیں، پاکستان کی جہاں تک مسلح افواج کا تعلق ہے، وہ پاکستان کی قومی سلامتی کی ضامن ہے. اور آج پاکستان کے عوام اپنے آپ کو جو محفوظ محسوس کرتے ہیں، اس میں ہمارے ان افواج پاکستان کے افسروں اور جوانوں کی قربانیاں ہیں. یہ دیکھیں نا، آپ ایک عام سولجر سے لے کر پاکستان کی فوج کے آرمی چیف تک، جنرل ضیاء الحق تک لوگوں نے شہادتیں دی ہیں. تو یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اپنی فوج کے بارے میں کوئی گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جائے؟ مجھے پتہ ہے، ذاتی طور پر پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی اکثریت بھی، باقی پارٹیوں میں بھی، پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی، یہ لوگ جو ہیں یہ پاکستانی فوج سے محبت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. لیکن ایک لیڈر کا فرض ہوتا ہے کہ اس کی پارٹی کے اندر اگر کچھ عناصر ایسے ہیں تو ان کو ضرور ان کو سائڈ پہ رکھا جائے، اور وہ ایسا تماشا نہ بنائیں جس سے ہمارے اداروں کے حوالے سے لوگ. اب آپ دیکھیں نا، جو بھی معاملہ ہو، آپ سیلاب دیکھ لیں، آپ زلزلہ دیکھ لیں، آپ دہشت گردی کی دیکھ لیں، جی، کب آپ کی فوج نے قربانیاں نہیں دی؟ تو اس لیے اس قسم کا بیانیہ بنانے والے جو لوگ ہیں ان سے بچنا چاہیے خان صاحب کو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. صافی صاحب، عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں پنجاب میں، تو اس کے لیے پورا انتظام کر لیا گیا ہے، ساری انتظامیہ آپس میں ملی ہوئی ہے. جس قسم کے الیکشن ہوئے، سندھ کا جو بلدیاتی الیکشن ہوا، اس میں جو کچھ ہوا، اس میں الیکشن کمیشن کے رول کو بھی وہ نہیں مانتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اس میں دہشت پھیلائی گئی. کیا یہ جمہوریت ہے؟ کیا یہ جمہوری عمل ہے؟ اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ پنجاب میں بھی یہی کچھ ہمارے ساتھ ہوگا. دیکھیے، اگر ہم اس پہ میں ضرور بات کروں گا نائد، لیکن جنرل صاحب جو بات کہہ کے گئے ہیں، ہمارا ہرگز کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان متحمل ہو سکتا ہے امریکہ کے ساتھ لڑائی لڑے یا ان کے ساتھ سفارتی تعلقات خراب کرے. امریکہ بدستور اس دنیا کا سپر پاور ہے.
پاکستان ایک کمزور معیشت کا حامل ملک ہے. پاکستان کو نہ صرف امریکہ بلکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات بہتر ہو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس تناظر میں بات کر رہے تھے، شاید جنرل صاحب نے اس کو بعد میں بیچ میں سنا، پوری گفتگو ہماری نہیں سن سکے تھے. ہم یہ بات کرنا چاہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے جو اینٹی امریکہ ایک نیریٹو بیلٹ کیا تھا، اس میں دراڑیں پڑ گئی ان کے اپنے شیخ رشید صاحب کے بیانات دیکھ کے کہ ہم نے تو حکومت جو تھی تباہ و برباد تھی، اور اس اتحادی حکومت کو پتہ نہیں کیا جلدی پڑی تھی کہ ایک تباہال حکومت انہوں نے ہمارے سے لے لی اور آ کے خود اپنے آپ کو اس میں خراب کر رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے جو اوورسیز چیپٹر ہے پی ٹی آئی کا، وہ تو وزیر دفاع اگر ایک ذمہ دار پوزیشن پہ ہیں خواجہ آصف صاحب، انہوں نے سٹیج پہ آ کے پبلکلی کہا کہ ان کے پاس ناقابل تردید شواہد ہے کہ پی ٹی آئی نے رجوع کیا ہے ڈون لوس ہے، اور ان سے آگے چلنے کی اور ماضی کی تلخ جو ان کی شکایت ایک دوسرے کے ساتھ بلانے کی باتیں کی گئی. اس کے بعد جو اسی تناظر میں اسی تسلسل میں ہم ڈونلڈ بلوم کی بات کر رہے تھے. اگر پی ٹی آئی کو واقعی شکایت تھی امریکہ سے، انہوں نے اتنا بڑا پاکستان کے آئین، پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کو تاراج کر کے عمران خان کو اقتدار سے نکالا تھا، تو ڈاکٹر عارف علوی کو سیاسی سٹانس لے کے، ہم تو یہ نہیں کہتے کہ ریاست پاکستان انکار کرتا اور ڈونلڈ بلوم کو جو ہے ایز اے سفیر اس کو قبول نہ کرتے، لیکن ایک سیاسی وابستگی کے بنا پہ اگر ان کا لیڈر عمران خان صاحب یہ بات ہمیں کہہ رہے ہیں کہ امریکی سازش کے تحت ان کو نکالا گیا تھا، تو ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے اخلاقی فرض بنتا تھا، کیونکہ وہ ابھی تک بدستور صدر پاکستان سے زیادہ پی ٹی آئی کی نمائندگی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. صحیح ہے سر، مجھے بریک پر جانا ہے، بریک سے ہم واپس آپ کو کنٹینیو کریں گے. ناظرین ایک بریک کے بعد ہم آپ کو جوائن کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, अभी ब्रेक में मुझे एहसान टीपू साहब ने भी ज्वाइन किया है और माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हैं। बहुत शुक्रिया एहसान टीपू साहब का हमें ज्वाइन करने के लिए। इससे पहले हम ब्रेक पर जाने से पहले कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से बात कर रहे थे। पंजाब की हमने बात की, इमरान खान साहब के जो बयानात हैं उसको कितने वो संजीदा हैं और उसको कितनी संजीदगी से लेना चाहिए, इस पर भी हमने बात की। साफ़ी साहब मुझे ये बता दीजिएगा आप। जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा था आप ही की उसी बात को कंटिन्यू करते हैं कि पंजाब में जो ज़िमनी इंतखाबात है ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हो गए हैं। स्पेशली जब से अदालत ने ये भी कहा है कि उसके फ़ौरन बाद रन अप इलेक्शन होगा पंजाब की सीएमशिप के लिए, तो इस तनाजुर में ये ना सिर्फ पीटीआई के लिए अहमियत के हामिल इलेक्शन है बल्कि जो इत्तेहादी हुकूमत है फेडरल की और पंजाब में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जो हुकूमत है उनके लिए बहुत अहमियत का हामिल है। इसमें बज़ाहिर जो मैं इमरान खान साहब की वो जो गुस्से और एग्रेशन की जो हम बात कर रहे थे उसमें ये भी वजह है कि एक तो वाकई कुछ उनको शिकायतें ऐसी है जो स्पेशली जो 100 यूनिट बिजली फ्री करने की जो बात की गई है या उससे पहले जो सियासी अमल दखल की बात की गई थी, तो ये सारे चीज़ें जो है ये इमरान खान साहब पीटीआई के लिए जो है गुस्से के बायस बन रही है। और ये पाकिस्तानी सियासत का वैसे भी खासा रहा है कि जो भी अपोजिशन में होता है या जो भी इलेक्शन हारता है तो वो नताइज को तस्लीम नहीं करता। और इस वक्त बज़ाहिर जो इंडिकेटर्स है ये कि इत्तेहादी जो हुकूमत है उनको सबकत हासिल है, इलेक्टेबल है, पहले भी ये नशस्तें जीत चुके हैं। अब पीपल्स पार्टी और नून ने भी एक इत्तेहाद किया इंतखाबी, तो इस सिनारियों में इमरान खान साहब को लग रहा है कि शायद जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10 से ज़्यादा वो सीटें निकालने की उनको ज़रूरत है कि 14-15 सीटें एटलीस्ट वो 20 में से उनके हाथ आ जाए, तो तब ही पंजाब में उनकी कोई गेम बन सकती है, अदरवाइज़ हमजा शहबाज ही सीएम रहेंगे। तो इस तनाजुर में अभी से वो एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं और शायद इसी को बुनियाद बना के आने वाले दिनों में अपना एक पोलिटिकल एजेंडा भी वो सेट करने जा रहे हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये सियासत का खासा है। खान साहब अगर इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा जो है ये गम और गुस्सा जो है अवाम में मुंतकिल नहीं करेंगे, तो इस तरह साहब ने पहले कहा कि ये सियासतदान इसी किस्म के बयानात देते रहते हैं और हुकूमत को सीना बड़ा करके उनके इस किस्म के बयानात का जो है वो बर्दाश्त करना चाहिए। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। कुछ और बड़ी अहम ख़बरें हैं, उस पर मैं चाहती हूँ एक और हमारे पास है उस पर हम बात कर लेते हैं। कौमी सलामती कमेटी का कल इन कैमरा इजलास हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि कलअदम टीटीपी से मुज़ाकरात किए जाएं। एक पार्लिमानी कमेटी जो है वो ओवरसाइट कमेटी की तश्कील देने की मंजूरी की गई है
اور کیا اس سے معاملات آگے بڑھ پائیں گے؟ پہلے ہمارے ہاں یہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ کئی مرتبہ فیصلہ کیا گیا کہ مذاکرات کیے جائیں، لیکن وہ معاملات پھر کچھ بہت آگے پیش رفت ہو نہیں پائی، کہ اب جو اعلامیہ آیا ہے، جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ برابر ثابت ہوں گی؟ اس میں اہم کردار کون ادا کر سکتا ہے اور اس کو ہم آگے فیوچر میں کیسے دیکھیں گے، اس پر ہم بات کریں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ احسان ٹیپو صاحب آپ سے آغاز کر لیتے ہیں۔ آپ نے چونکہ ہمیں ابھی جوائن کیا ہے تو مجھے یہ تھوڑا سا بتا دیجیے گا کہ کتنی اہمیت ہے۔ پہلے بھی حکومت نے یہ کہا ہے کہ ہم تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو آن بورڈ لینا چاہتے ہیں، اور ابھی بھی جو عسکری قیادت نے کہا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی بنائے، اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو شامل کریں۔ تو ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مذاکرات جو ہیں وہ آگے بڑھ پائیں گے؟ کچھ اس کا ہمیں نظر آئے گا آؤٹ کم؟ یہ جو دو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی پارلیمنٹ کی اس کی بریفنگز ہوئی ہے، تو یہ بھی یہ پورا جو مذاکراتی سلسلہ ہے یہ اسی کا حصہ ہے جی بالکل، کیونکہ یہ جو مذاکراتی عمل ہے یہ تقریباً 10 مہینوں سے شروع ہے، اور پہلا جو عمل تھا جو مارچ سپٹمبر میں، پھر یعنی نومبر میں ٹی ٹی پی کی طرف سے 1 مہینے کی سیز فائر بھی اناؤنس ہوئی تھی، اور ابھی جو ہے وہ تو پھر 3 مہینوں کے لیے ہے۔ تو یہ ہماری جب سیکورٹی حکام سے جب بھی بات ہوتی تھی تو وہ یہی بتاتے تھے ہمیں کہ جب چیزیں گراؤنڈ پہ میچور ہوں گی تو اس کے بعد ہم پارلیمنٹ کے سامنے اس چیز کو رکھیں گے، اور آئین کی روشنی میں اور پارلیمنٹ کی منظوری سے سب چیزیں ہوں گی وہاں پہ۔ جی بالکل۔ ابھی مذاکرات میں جو باقی معاملات پہ تو یعنی جو میری اطلاعات ہیں اس پہ تو تقریباً دونوں جو ہیں پارٹیز وہ متفق ہیں، اس میں اتنے ایشو سامنے نہیں آ رہا، لیکن 2 ایسے کی پوائنٹس ہیں کہ جس کی وجہ سے ابھی بہت بڑا یعنی ایک ہے چیلنج کہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے یہ مذاکرات، وہ ایک یہ کہ فاٹا مرجر کا ریورسل، اور دوسرا یہ کہ پاکستانی گورنمنٹ ٹی ٹی پی سے ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آپ لوگ ایگریمنٹ کے بعد یعنی ٹی ٹی پی ایز اے آرگنائزیشن وہ ڈیزالو ہوگی، تحلیل ہوگی، یعنی آپ لوگ سرینڈر ایک طرح سے کرو گے۔ تو اس پہ دونوں طرف سے یعنی پاکستانی حکومت جو ہے وہ اس چیز پہ ایگری بالکل نہیں ہو رہی کہ فاٹا کا مرجر جو ہے ہم ریورس کریں گے اس چیز کو، اور ٹی ٹی پی جو ہے وہ یعنی اس پہ کہ ہم تنظیم کو ختم تحلیل نہیں کریں گے، وہ اس پہ نہیں ہو رہا اور اس پہ بھی ابھی جو افغان طالبان ہیں تو ان سے یعنی کہا جا رہا ہے کیونکہ اس پورے پروسیس کو افغان طالبان جو ہیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، میڈیٹ کر رہے ہیں، بلکہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اگر ان کیس کوئی ڈیل ہوتا ہے فیوچر میں تو اس کے وہ ضامن بھی ہوں گے۔ بالکل۔ تو اس سے اب کہ ان دو یہ جو خاص کر فاٹا مرجر کا جو ہے کہ اس ایشو پہ ٹی ٹی پی کو فلیکسیبل بنائیں، اور تو یہ اب اس کے لیے یعنی ایک اور ڈیلیگیشن بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ کابل جائے، وہاں پہ علماء کرام کا نام سامنے آ رہا ہے، بڑے پرومیننٹ اسکالرز ہیں کہ وہ بھی اس میں اہم پیش رفت یعنی وہ کا باعث بن سکتے ہیں۔ تو معاملات ہیں، اور میرے خیال میں مذاکراتی عمل کو سپورٹ ملنی چاہیے۔ ہاں جو خدشات ہیں سیاسی پارٹیز ہیں ان کے اپنے خدشات ہیں، ان کو ایڈریس کر کے اور آئین کی روشنی میں اگر چیزیں آگے بڑھتی ہیں مذاکرات کے ذریعے، کیونکہ 20 سال میں ہم نے بہت زیادہ وائلنس یہاں پہ حملے وغیرہ، اگر اس طرح معاملات ختم ہو سکتے ہیں تو یہ سب سے بیسٹ آپشن ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا میں چاہتی ہوں کہ جنرل صاحب کی طرف جاتی ہوں۔ جنرل صاحب، سر آپ اپینین ہے، ماضی میں تو کوئی معاملات بہت زیادہ آگے بڑھ نہیں پائے ہیں، بڑی کوشش بھی کی جاتی رہی ہے کہ یہ مذاکرات جو ہیں کوئی ہمیں پازیٹیو سینس میں نظر آئیں۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کوئی نتیجہ نکل پائے گا جس طرح سے کہا جا رہا تھا، یا پہلے ہمیں جو ڈیڈ لاک نظر آ رہا تھا؟ ابھی بھی ٹیپو صاحب نے 2 چیزوں پر، فاٹا مرجر کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور ان کو تحلیل کرنے کے حوالے سے کالعدم ٹی ٹی پی کے جو سارا انتظامی ڈھانچہ ہے اس پر ابھی بھی ڈیڈ لاک نظر آ رہا ہے۔ کیا ان چیزوں پر یہ ڈیڈ لاک ختم ہو پائے گا، آگے بڑھ پائیں گے ہم؟ دیکھیے میرے ذہن میں چند ایک جو سوالات ہیں میں آپ سامنے رکھتی ہوں۔ جی نمبر 1 تو یہ ہے کہ امن پاکستان کی بہت شدید ضرورت ہے، پاکستان نے بہت نقصان اٹھایا ہے اور بڑی قربانیوں کے بعد ہم اسٹیج پر پہنچے ہیں کہ پاکستان اس وقت کافی حد تک الحمدللہ ایک پرامن ملک کی صورت اختیار کر چکا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے۔ دوسرا کہ یہ الٹیمیٹلی مذاکرات کے بعد ختم ہوگی، یہ ان اے وے تو بہت اچھی چیز لگتی ہے۔ میرے خدشات کیا ہے میں آپ سمجھ رکھ دیتا ہوں۔ نمبر 1 تو یہ جو ٹی ٹی پی کا نام لے رہے ہیں یہ کوئی ایسی اینٹی نہیں ہے جس کو آئیڈیولوجیکل بورنگز ہیں اس کی، یہ ایک گروپ ہے جو وائلنس، یہ گن پر آئے رہے ہیں یہ لوگ، اور یہ پہلے بھی استعمال ہوتے رہے ہیں پاکستان کے خلاف، اور جب تک یہ افغانستان میں تھے اب بھی ہیں، اور طالبان کے ساتھ مل کے بھی یہ طالبان کی سپورٹ میں کام بھی کرتے رہے ہیں، اس دوران پاکستان کے خلاف بھی کارروائیاں کرتے رہے ہیں۔ تو کیا جو ان کو سپورٹ بیس تھی ان کی فائنینشیل، ٹیکنیکل، انٹیلیجنس، وہ ان سے کٹ آف ہو چکی ہوئی ہے؟ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ یہ ابھی تک نہیں ہو سکا یہ، کیونکہ جو ایلیمنٹس کو پہلے سپورٹ کر رہے تھے چاہے وہ را تھی، این ڈی ایس کے تھے، وہ ایلیمنٹس وہاں پہ موجود ہیں۔ دوسرا جو میرے لیے ایک چیز جو مشکل میرے لیے یہ ہے وہ یہ کہ طالبان
کسی حد تک بات تو ہماری کروا رہے ہیں، لیکن طالبان کا اپنی جو اسٹیبلٹی ہے افغانستان کے اندر، ان کی جو اپنی گرپ ہے وہ کس حد تک مضبوط ہے؟ کیا وہ اپنے آپ کو ایک پائیدار ریاست کے طور پہ منوا سکیں ابھی تک؟ یہاں پر ابھی تک بہت بڑے سوال نشان ہیں. پاکستان نے بھی ان کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا. اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جو شمالی اتحاد تھا وہاں سے ایک دوبارہ اس شورش کو کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو بھی مقاصد ہیں اس کے سامنے. اگر طالبان اس سٹیج پر ہیں، اپنے آپ کو وہ ان کو جو سیکور کرنا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، اور ان کا جو ریلیشن شپ رہا ہے ماضی میں تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ، کیا ایسے وقت تک قطع تعلق کر پائیں گے؟ کیا وہ اپنے آپ کو اتنا اسٹیبل کر پائیں گے کہ جس کی ابھی ٹیپو صاحب بات کر رہے ہیں تو ضامن بن سکتے ہیں؟ ضامن ہمیشہ ایک مضبوط ہوتے ہیں. تیسری چیز جو ہے جو میرے لیے وہ یہ ہے کہ ہم نے طالبان جو تحریک طالبان پاکستان کو کہیں وہ پولیٹیکل اسٹیٹس آلریڈی نہیں دے دیا جس کی مذاکرات کے ذریعے میں امریکہ نے طالبان کو دیا تھا. اگر وہ ہم نے ان کو اسٹیٹس ان کو اس لیول پہ لے گئے ہیں تو پھر ہمارے مذاکرات کو ہم پوزیشن آف اسٹرینتھ نہیں ہو رہے ہیں. پھر یہ ماضی میں جس ہمارے ساتھ مسائل رہے ہیں یہ رہیں گے مسائل. اور جو ہارڈ کور ایلیمنٹس ہیں جنہوں نے پاکستان میں اتنی بڑی تباہی مچائی ہے، جو ہمارے بچوں کو شہید کرنے کے مرتکب ہوئے ہیں، جنہوں نے ہمارے فوجیوں کے سر کاٹے ہیں، فٹ بال کھیلتے رہے ہیں، ان کو کیا پاکستان مین اسٹریم میں تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ کیا عوام اس سے تیار ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید بہت مشکل کام ہے، اور اس کے لیے پاکستان کے عوام تیار نہیں ہوں گے. اس کے لیے ان کو کیسے زیادہ دلوائیں گے آپ؟ کیا کریں گے آپ؟ اس کا وہ بھی ایک سوال ہے. ان کے علاوہ جو ٹیپو صاحب نے بات میں ایگری کرتا ہوں کہ پاٹا مرجر جو ایک ریالٹی ہے، پاکستان اس کو انڈو کرنے کو افورڈ نہیں کر سکتا. اس کے بہت ساری بڑی سیریس امپلیکیشن اگر پاکستان خدا خاص صحیح کرنے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا ویو آ گیا ہے. رانا طاہر صاحب، کچھ سوالات جو انہوں نے اٹھائے ہیں، ایک تو ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا کہ جو اے پی ایس کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آتی رہیں اور ہمیں یہ لگا کہ لوگ جو ہیں عوام میں خاص طور پر جس قسم کا سینٹیمنٹ ہے اس میں شاید ہمیں آگے ہم بڑھ نہیں پائیں گے مذاکرات کے لیے. اس وقت بھی یہ طے کیا گیا تھا کہ اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لے کر جایا جائے گا، کنسنسس کے ساتھ ساری چیزیں جو ہیں آگے بڑھیں گی. رانا ثناء اللہ صاحب نے آج پریس کانفرنس کی، انہوں نے بھی یہ کہا کہ ابھی معاملہ جو ہے وہ پری سٹیج پر ہیں، ابھی ہم آگے بڑھیں گے، کچھ اور اس پر کام کریں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جنرل صاحب نے جو بات کی میں اس سے کافی حد تک اتفاق کرتا ہوں. وہ گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے ملک کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ عوام کو امن و امان معاشرے میں ملے. پچھلے 20 سالوں میں جو کچھ بھی ہوا اس کے نتیجے میں پاکستان میں بڑی تباہی ہوئی. جی اب کوئی بھی مسئلہ ہو اگر وہ مذاکرات سے حل ہوتا ہے، دیکھیں اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستانی شہری ہیں، اگر ریاست کے ان اپنے شہریوں کے ساتھ ایک اچھا مذاکرات کے ذریعے ایک معاملہ طے ہو جاتا ہے اور وہ آگے سے بہتر شہری کے طور پر پاکستان میں کام کرنا چاہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی بات ہوگی اور اس طرف پیش رفت ہونی چاہیے. کیونکہ کسی بھی مسئلے جنگیں بھی ہوتی ہیں مختلف اقوام کے درمیان، تو بعد میں اس کا حل جو ہوتا ہے وہ مذاکرات کے نتیجے میں ہی نکلتا ہے. تو ہمیں مذاکرات کو تو ہر صورت میں سپورٹ کرنا چاہیے. مذاکرات ایک اچھی چیز ہے. باقی جو ظاہر ہے کہ جو زخم لگے ہوتے ہیں، جو تلخیاں ہوتی ہیں، وہ اپنی جگہ موجود ہوتی ہیں. جو جہاں تک فاٹا کا معاملہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ فاٹا کے مرجر کی مخالفت جو ہے وہ ٹی ٹی پی والے کریں یا کوئی اور پاکستان سے بھی کچھ لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، وہ کسی طور بھی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے اور نہ ریاست پاکستان اس کو قبول کرے گی. ٹھیک ہے. باقی جو کالعدم ٹی ٹی پی ہے وہ کوئی پاکستان میں رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی تو نہیں تھی، ٹھیک ہے، وہ ایک گروپ ہے. اس کو وہ اگر پاکستان کے مین سٹریم پالیٹکس میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو وہ پاکستان کے آئین کے مطابق پاکستان کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے جس طرح باقی جماعتیں کام کر رہی ہیں تو وہ کسی اور نام سے اپنا کام کر سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اصل چیز ہے نیت. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت کو یہ کسی طور پر قبول نہیں کہ پاکستان کے اور کالعدم ٹی ٹی پی کے مذاکرات کامیاب ہوں. وہ ان مذاکرات کو سبوتاج کرنے کی کوشش کرے گا. اور پاکستان میں جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں ان کے تانے بانے کسی نہ کسی طریقے سے جا کے انڈین را کے ساتھ ملتے ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت یہ کوشش کر رہی ہے
کہ مذاکرات کے نتیجے میں کوئی پائیدار حل نکل آئے تو یہ اچھی بات ہے، اس کو سپورٹ کیا جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا صافی صاحب، 2-3 چیزیں، ایک تو یہ جو پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے گی، آپ یہ سمجھتے ہیں کتنا امید افزا یہ کام ہے اور اس سے کچھ بہتر نتائج ہمیں ملیں گے؟ پھر جنرل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ضامن کے طور پر اگر افغان عبوری حکومت موجود ہے تو کیا وہ خود اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ اپنے آپ کو منوا سکیں؟ کیا وہ اتنے مضبوط ہیں کہ یہ سارے معاملات بہتر طریقے سے آگے بڑھ پائیں گے؟ پھر لوگوں میں جو سینٹیمنٹ ہے اس کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے، واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ جی، جو پارلیمانی کمیٹی اسٹینڈنگ کمیٹی بنانے کی جو بات کل تسلیم کی گئی ہے یا جس کا فیصلہ ہوا ہے، یہ تو یقینی طور پہ ایک اچھا اقدام ہوگا، کیونکہ پارلیمان کو، اگر پاکستان میں جمہوری پارلیمانی نظام ہے تو ضرور پارلیمان اس قسم کے معاملات میں آن بورڈ ہونا چاہیے۔ اور کل کا اجلاس اس لیے بھی اہم تھا کہ پہلی دفعہ اس میں دیکھیں پارلیمان سے باہر بھی جو رہنما ہے پاکستان کی سیاسی اور مذہبی، ان کو انوائٹ کیا گیا تھا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بذات خود پارلیمان کا حصہ نہیں ہے، پھر بھی ان کو بلایا گیا، محمود خان چغزئی صاحب کو بلایا گیا تھا، سراج الحق صاحب کو بلایا گیا تھا، جو اچھی بات ہے۔ پارلیمان کو اعتماد میں لینا چاہیے، اور پارلیمان کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا جو قیام کا جو فیصلہ ہے، جو تمام پروسیس کو وہ اس کی لک آفٹر کرے گی، تو یہ بہت اچھا اقدام ہے اور قدم قدم پہ پارلیمان کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ جس طرح جنرل صاحب نے بات کی اور رانا صاحب نے بات کی کہ یہ آپ کس طرح یہ جو پروسیس ہوگا، مذاکرات اگر کامیاب ہوتے ہیں اور کوئی منسٹری ملتی ہے کالعدم ٹی ٹی پی کو، تو یہ کس طرح قومی سطح پر ہضم ہوگا۔ تو اس کے لیے پارلیمان کے ذریعے یہ پارلیمان کا فورم کے علاوہ کوئی اور اس سے بہتر کوئی فورم نہیں ہے۔ اس میں تمام ملک کی نمائندگی موجود ہے، وہ اپنے حلقوں میں جائیں گے، وہ وہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں گے، وہی تجاویز اس میں شامل ہوں گی، تو تب ہی یہ پروسیس جو ہے قومی سطح پہ ہضم ہوگا۔ اول تو بہت سارے رکاوٹ ہے، جس طرح احسان بھائی نے کہا کہ جو 2-3 نکات ہے، بظاہر تو 2-3 نکتے ہی لگ رہے ہیں، لیکن سب سے اہم چیز یہی ہے۔ اب یہ موجودہ اگر بالفرض حکومت طالبان کے ساتھ مان جاتی ہے کہ فاٹا انضمام کا فیصلہ واپس لیتے ہیں، تو کس طرح واپس لیں گے؟ 2/3 میجارٹی کے ذریعے قانون سازی ہوئی ہے، اور 2/3 میجارٹی کے بعد ہی آئین پاکستان میں ترامیم کر کے ہی فاٹا مرجر کا جو فیصلہ ہے واپس ہوگا۔ اس وقت آپ کے پارلیمنٹ کی حیت ہی کمپلیٹ نہیں ہے۔ پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت اس پورے پارلیمان سے، قومی اسمبلی سے وہ باہر ہے، آپ یہ پروسیس کر ہی نہیں سکتے۔ اول تو بہت ساری جماعتیں اس پہ راضی بھی نہیں ہیں، ایک تو ایک بہت مشکل مرحلہ ہے۔ دوسرا، طالبان کی اپنی بقا کے لیے بھی جو انہوں نے ٹی ٹی پی ہے، وہ تنظیم ختم کرنے پہ کسی طرح وہ راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کا اسٹیک تو وہی ہے۔ کوئی سران صاحب نے کہا کہ یہ لوگ تو نہ کوئی سیاسی جماعت ہے، نہ ان کا گراس روٹ میں کوئی اس طرح ووٹ بینک ہے کہ ان کے پاس کل وہ جائیں گے، اور ان کی جو اس وقت ایک تنظیمی سٹرکچر ہے، ان کا تو بہت سیدھا سادہ ایک مطالبہ ہے کہ ہم نے شریعت کا نفاذ انہیں درکار ہے، بظاہر جو ان کا ایک سب سے بڑا مطالبہ ہے۔ اس کے لیے ان کو ایک تنظیمی سرگرمیاں جاری رکھنی ہوں گی، جو ان کا فالوورز ہے، جن لوگوں نے ان کے لیے جانی دی ہے، انہوں نے جانی لی بھی ہے، لیکن لوگوں نے ان کے لیے جانے دی بھی ہے، وہ لوگ بھی ان سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ اگر ریاست پاکستان کے سامنے سرنڈر ہو رہے تو ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، جو آپ کے نام پہ اور اسلام اور شریعت کے نام پہ وہ جنہوں نے جانیں گنوائی ہیں۔ دوسری سائٹ پہ اگر ریاست پاکستان ان کے کچھ مطالبات تسلیم کر کے مذاکرات کو کامیاب بناتی ہے، تو ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ اے پی ایس میں مرنے والے جو بے گناہ شہیدوں کا خون وہ کہاں ہے، اس کا بھی تو کچھ حساب کتاب ہو۔ جو جس دن یہ کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا، اس دن بھی میر علی میں فاق فوج پہ حملہ ہوا اور جوان اس میں شدید زخمی ہوئے۔ جو باقی وہاں پہ بدامنی کے واقعات ہو رہے، ان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ چاہے وہ داعش ہو، چاہے وہ دوسرا کوئی ایلیمنٹ ہو۔ اگر آپ کا مقصد ان مذاکرات کے نتیجے میں پاکستان میں قیام امن ہے، تو پھر آپ نے ان تمام عوامل کو دیکھنا ہوگا کہ داعش کو کس طرح پھر آپ کیٹر کریں گے، جو طالبان کی لیجیٹیمیسی اور ان کی سپریمیسی یا ان کی استطاعت کی آپ کوسچن اٹھا رہے ہیں، افغان طالبان کی میں بات کر رہا ہوں، ان کی کیا ورتھ ہے، کیا وقت ہے، کیا وہ کر پائیں گے، وہ آپ کو دیکھنا ہوگا۔ جو ضامن ہے وہ، کیونکہ جرگے سسٹم کا یہ نظام، جو جرگہ سسٹم ہمارا ہوتا ہے پشتون کلچر میں یا افغان کلچر میں،
جو جرگہ کروانے والا بندہ ہوتا ہے اس کی وقت ہونی چاہیے, اس کی قوت اور استطاعت ہونی چاہیے. اگر یہ ثالثی افغان طالبان کر رہے تو ان کی اپنی لیجیٹیمیسی کتنی ہے, ان کا اپنا ہولڈ کتنا ہے. پھر جو وہاں سے اور دہشت گردی ہو رہی ہے, داعش کو کون روکے گا؟ کیا اس کا ذمہ دار افغان طالبان ہوں گے, ٹی ٹی پی ہوگا, یا ریاست پاکستان کے لیے ان کے لیے کوئی الگ پالیسی بنانی ہوگی؟ تو یہ اس سے پہلے بھی مذاکرات ہوئے ہیں. فضل اللہ سے ہم نے ریسنٹ کیے تھے, مولانا فضل اللہ سے, بیت اللہ, حکیم اللہ, جتنی بھی طالبان لیڈرشپ ہے, تو 8-10 دور جو ان کی لیڈرشپ ہے مختلف اوقات میں ان کے ساتھ ہوئے, لیکن نتیجہ وہی بدامنی, وہی دہشت گردی, وہی انتہا پسندی. خدا نہ خواستہ اس دفعہ کچھ معروضی حالات افغانستان اور پاکستان کی سرحدی پٹی کے تبدیل ہو چکے ہیں, تو ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ حالات کچھ موافق ہیں, مذاکرات کی کامیابی کے امکانات موجود ہے, کیونکہ جنگ کا خاتمہ جنگ کے ذریعے تو ممکن ہے ہی نہیں. اس بات پہ تو ہم جہاں اس خطے میں رہنے والے لوگ کو ہم سے زیادہ کون خواہش مند ہوں گے کہ مذاکرات یا امن کے ذریعے معاملات ہمارے حل نہ ہو. لیکن اس کے لیے آپ کو زمینی حقائق کا جائزہ لینا ہوگا. جو فضل اللہ, حکیم اللہ, بیت اللہ, اس قسم کے باقی لوگوں کے ساتھ جو مذاکرات کیے گئے, اس میں جو غلطیاں ہوئی تھی, ان مذاکرات میں ان غلطیوں کا تکرار نہ ہو, اور بامانی اور بامقصد مذاکرات ہو, اور قوم, پارلیمان اور پورے پاکستان, کراچی سے لے کر چترال تک جتنے بھی پاکستانی ہیں, سب کو آن بورڈ لے کے اور اعتماد میں لے کے فیصلے دریا کو کوزے میں بند کر دیا, پوری سٹوری سمجھا دی ہے. مجھے ٹیپو صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے یہ کہا کہ ضامن کے طور پر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر اس کے بعد جو ہے وہ ضمانت اگر دیتے ہیں, لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اعتماد سازی کوئی اتنی بہتر نہیں رہی ہے. جب پاکستان کی طرف اٹیکس ہوتے ہیں یا دیگر جو ہمسائے ممالک ہیں, ازبکستان دیکھ لیں, ایران ہے, وہاں پر بھی اس طرح کے ہوتے ہیں, تو ان کی طرف سے ہمیں کوئی بہت زیادہ سنجیدگی نظر نہیں آتی ہے کہ آپ وہاں ان لوگوں کے پیچھے جائیں. لیکن جہاں پہ آپ کے اپنے مسائل ہیں, NRF ہے, یا شمالی علاقوں میں جو باقی پنجشیر کی طرف ہیں, ان کی طرف آپ پیچھے جاتے بھی ہیں, اور وہاں پہ اٹیکس بھی ہوتے ہیں, سارے معاملات ہمیں نظر آتے ہیں. تو یہ چیزیں پھر اعتماد سازی کو متاثر کرتی ہیں. ہاں بالکل, افغان طالبان کی جو اپنی پوزیشن ہے, صرف یہ نہیں کہ وہاں پہ ان کی پولیٹیکل, ڈپلومیٹک یا اکنامک سچویشن جو کہ کافی خراب ہے, ابھی تک ریکگنیشن کسی ملک کی طرف سے بھی نہیں. حالانکہ پوری دنیا ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ پاکستان پھر سب سے آگے ہوگا 90s کی طرح, لیکن پاکستان بھی اس دفعہ بہت ریلیکٹنٹ ہے. اور میرے خیال میں اس میں بھی یہ TTP کا جو مسئلہ ہے, یہ سب سے سرفہرست ہے. بالکل, کیونکہ افغان طالبان ہر موقع پہ جتنے بھی سینئر آفیشلز ہیں, وہ یہ میڈیا پہ آ کے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو دوحہ میں کمٹمنٹ کیے کہ افغان سوائل کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. لیکن ابھی جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے, وہ افغان سرزمین صرف ایک ملک کے خلاف استعمال ہو رہی ہے, اور وہ پاکستان ہے. آج بھی جو ان کا سٹیٹمنٹ, بالکل میں بھی اس کی طرف اشارہ کری تھی کہ حوالے سے جو پیغام آیا ہے, اس میں بھی یہی بات, انہوں نے یہ کہا ہے کہ استعمال نہیں ہوگی, لیکن پاکستان کے خلاف مسلسل وہ چیز استعمال ہو رہی ہے. تو اس لیے پاکستان کی طرف سے جس طرح وہ مذاکرات کی شروع میں, اگر مذاکرات کے ذریعے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں, کیونکہ افغانستان جو ہے ہم اس کو اگنور بھی نہیں کر سکتے. یہ خطرہ ہمیشہ موجود ہوتا ہے کہ اگر ہم وہاں سے ہم نے ویکیوم کریٹ ہونے دیا, تو کوئی اور آ کے اس کو فیل کرے گا, جو کہ پھر پاکستان کے خلاف استعمال ہوں گی وہاں سے چیزیں. تو وہ ہے پاکستان کی یہ پوری کوشش ہے. اور جو آپ نے ضامن کی بات کی کہ اس پہ کتنا یعنی ٹرسٹ ورتھی ہے وہ, تو میرے اطلاعات کے مطابق کہ ان کی طرف سے بہت زیادہ فیسیلیٹیشن مل رہی ہے, جس سے پاکستانی جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ سیٹسفائیڈ بھی ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے اچھی پیش رفت ہے, اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ افغان طالبان براہ راست اس مذاکرات کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, وقت ختم ہو رہا ہے. رانا صاحب سے لاسٹ کمنٹ میں چاہتی ہوں کہ سم اپ کر دیں. دیکھیں, جیسے صافی صاحب نے بھی کہا ہے نا, بات یہ ہے کہ ماضی کے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ایسی حکمت عملی اپنانی چاہیے کہ اس کا نتیجہ جو بھی ہو وہ پائیدار ہو. جی, اور یہ ایسے ہی نہ ہو کہ مذاکرات ایک دفعہ ہوئے اور اس کے تھوڑے عرصے بعد پھر دوبارہ گڑبڑ شروع ہو جائے. تو اس کو مذاکرات کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے ہمیں ٹھوس ضمانتیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ افغان طالبان جو ہیں ان کو پابند کیا جانا چاہیے کہ وہ پھر اگر بیچ میں پڑے ہیں تو وہ اس کی پوری ذمہ داری لیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. ناظرین, ہمارے ساتھ رشید صافی صاحب موجود رہے پروگرام میں, رانا طاہر صاحب موجود تھے, احسان ٹیپو صاحب نے ہمیں جوائن کیا, اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب ساتھ موجود تھے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناہید چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.